ज़ियान बानी को लेकर अपने घर पहुंच चुका था, जो घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा, नॉर्मल सा था, जिसमें रिहाइश के 3 कमरे, एक खूबसूरत सा हॉल, इसके आगे ओपन किचन बना हुआ था। 3 मंजिला का ये घर, जहाँ नीचे एक कमरा और एक हॉल था, दूसरी मंजिल पर 2 कमरे और इसके ऊपर एक खूबसूरत सी छत, जहाँ ढेर सारे पौधे लगाए गए थे। सिर्फ गार्डन को ही खूबसूरत पौधों से नहीं सजाया गया था, वहाँ की छत को भी बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। इस्लामाबाद की हरियाली दिल छू जाने वाली हरियाली लगाई हुई थी। जान अपनी गाड़ी को लिए घर में दाखिल होता है, जिसके दरवाजे को गार्ड खोलता है। गार्ड जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, जान गाड़ी अंदर एक साइड पर ले जाकर पार्क करता है, जहाँ पर पहले से 2 गाड़ियाँ और मौजूद थी। जान गुस्से में अपनी साइड से निकलता बानी की साइड पर आता है, इसके लिए दरवाज़ा खोले बाहर आने का इशारा करता है, लेकिन बानी अपने हाथों में सीट बेल्ट को मजबूती से पकड़े हुए गुस्से में जान को देखती है और गाड़ी से बाहर नहीं निकलती। आ जाए बाहर। अब क्या मेरी गोद में उठाने का इंतज़ार कर रही हैं आप? अब मैंने आपको हाथ लगाया ना, तो आपने मुझे पक्का थप्पड़ मार देना है, और मेरा पिटाई करवाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए बाहर आएं। गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखे, एक हाथ गाड़ी की छत पर रखे, हल्का सा झुककर बानी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, और मेरा फ़िलहाल तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बाहर आऊँगी तो तुम पक्का मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, और ज़बरदस्ती निकाह भी। ऐसे नहीं होते हैं निकाह, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सर उठाए जान को देखते हुए गुस्से में बोलती है, आपको भी तो मेरी बात प्यार से समझ नहीं आती। तुम्हें आपसे कहा था ना मैंने कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी और रूहान की जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अपनी आसाइशी तो पूरी नहीं करनी ना मैंने। अब खाली आपकी और रूहान की जिम्मेदारी सर पर ली है, और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो करने दे मुझे। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है ज़ियान। गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलती, इसके सामने खड़े होते ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बानी कहती है, तुम क्या चाहते हो? जिन लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, जिनके सामने से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूँ, वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाएं कि मैं किसी और गैर लड़के के साथ रह रही हूँ। वो मेरी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, और मेरे बेटे की क्यों, जबकि इससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। ना तुम मेरे भाई हो, ना बाप, ना शौहर, तो किस हक से मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठाने दूं? और इसी बात को वो लोग मोहरा बनाकर रूहान को मुझसे छीन ले। ये चाहते हो तुम? जियान की आंखों में आंखें डाले बानी गुस्से में बोलती है, लेकिन बोलने के बाद वो गहरी सांस लेती, अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लेती है। देखो क्या अभी निकाह नहीं करना? आपके पास ऑप्शन है, आप मुझसे निकाह करके इन सब के मुंह बंद करवा सकती हैं। बताएं, करेंगी? बानी की बात दरमियान में काटते हुए जान दो टोकन अंदाज में पूछता है, करूंगी, लेकिन इस तरह नहीं, अकेले में नहीं, लोगों के सामने, जैसे बाकी की शादी होती है बिल्कुल वैसे। जानती हो, मेरी पहली शादी नहीं है, लेकिन मैं करना वैसे ही चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद पर दोबारा किसी को बात करने का मौका नहीं देना चाहती। एक बार फिर बानी की बात मुकम्मल होने से पहले जान बोल पड़ता है, हाँ, मैं दोबारा किसी की बातों का टॉपिक नहीं बनना चाहती। मुझ पर कोई बार बार बातें करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और कोई मेरे किरदार पर सवाल उठाए ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पहला शौहर मर गया, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे बना दिया जैसे ये मेरी गलती थी। मैंने अपने शौहर को मजबूर किया हो मरने पर, या फिर मैंने इसे मारा हो। बानी का लहजा टूटा हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी बातें सुनते जान मजीद कुछ नहीं कहता। वो एक बार फिर बस खामोशी से आज बानी की बातें सुन रहा था। मुझे तुमसे निकाह करने पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर एतराज़ होता तो मैं कभी तुम्हें निकाह करने का नहीं कहती जान, लेकिन प्लीज़, इस तरह नहीं करूँगी।
تم سے نکاح کرنے کے بعد لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے کہ میں نے اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کی۔ یقیناً سب یہی کہیں گے کہ میں نے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ اسی لیے اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو بارات لے کر میں تمہاری دلہن بن کر انتظار کروں گی تمہارا، لیکن اس طرح دو ہم اور ایک مولوی، ہم 3 لوگوں کے درمیان میں نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ اگر مجھے زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ میرے بیٹوں کو بھی اپناؤ، کیونکہ تم سے نکاح کا اصل مقصد تو وہی ہے۔ اس کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتی۔ لوگ میرے کردار پر مزید سوال اٹھائیں، میرے بیٹے کو کسی بھی قسم کے بارے میں کچھ بھی بولیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے سوچ لو کہ تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو بارات لے آؤ۔ لیکن اس طرح اگر مجھ سے چپکے سے نکاح کرنے کی خواہش ہے نا تمہاری، تو دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو اور روحان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جانا ایک بار۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ سب کی موجودگی میں تم مجھ سے نکاح کرو گے، آج میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اب تمہارے گھر والوں کے سامنے نکاح کرنا ہے، بے شک سادگی سے، لیکن سب کی موجودگی میں۔ اب اگر تمہیں یہ بات قبول ہے تو نکاح کا دن تم رکھ لینا، میں آ جاؤں گی نکاح کرنے۔ بانی نرم لہجے میں زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر نکاح کی تیاری مکمل رکھیں، میں سب کے ساتھ آپ کے گھر بارات لے کر آؤں گا اور آپ سے بڑی محفل میں نکاح کر کے آپ کو اپنا محرم بناؤں گا۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں میری، اگر نکاح سے آپ پیچھے ہٹی یا مجھ سے دور جانے کا سوچا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، پھر بھلے آپ سے زبردستی کر کے نکاح کرنا پڑے، میں کر کے رہوں گا۔ بانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے زیان اس کے قریب ہوتے کہتا ہے، تم بے فکر رہو، اب انکار نہیں ہوگا، لیکن بشرط میں چپکے سے نکاح نہیں کروں گی، اس بات کو تم بھی ذہن میں بٹھا لو۔ زیان کی خاموش کولڈ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بانی پرسکون انداز میں بولتی ہے اور اسی لمحے بنا رکے پیدل جانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ زیان بھی بس اسے جاتا دیکھتا ہے، اسے روکتا نہیں اور نہ ہی مزید کچھ بولتا ہے، بس خاموشی سے اس کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن نشین کر رہا تھا۔ بانی جیسے ہی زیان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، زیان بھی اپنا کوٹ اتارتا ہاتھ میں لٹکائے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا ہال کی طرف بڑھتا صوفے پر جا کر گرتا ہے، اپنا ہاتھ میں پکڑا کوٹ دوسرے صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں میں پھیرنے لگتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے وہ خاموشی سے چھت کی جانب نظریں جما جاتا ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، زیان غصے میں کہتا ہوا جھک کر اپنے پیروں سے جوتے نکالتا وہیں ہال میں ننگے پیر ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے جو دوسری منزل پر ہوتا ہے۔ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول دیتا ہے، اندر داخل ہوتا شرٹ کو وہیں بیڈ پر پھینکے وہ سیدھا واش روم میں شاور لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کشمیر میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کے 8:48 ہو رہے تھے۔ ایک نئے دن کا آغاز خاندان کے سارے افراد کے ساتھ ہوا تھا۔ سارے واپس کشمیر پہنچ چکے تھے، فجر کے اذانوں کے وقت ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سب اس وقت خان حویلی میں موجود اپنے اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہے تھے، جبکہ ایک شخص تھا جو جب سے لوٹا تھا وہ بے سکونی سے ہر جگہ پھر رہا تھا۔ عارش سائیں خان کے ساتھ خان حویلی میں نہیں آتا، ایئرپورٹ سے واپس تو ان سب کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن آگے وہ اپنی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت وہ مالا کے سامنے جانے کی ہمت اکٹھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عارش اپنی سفید حویلی میں جب سے آیا تھا تب سے وہ اپنے کمرے میں تو کبھی ہال میں نارمل بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے ٹہلتا جا رہا تھا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وہ کبھی حویلی کے باہر نکل جاتا تو کبھی واپس اندر آ جاتا۔ جب سے وہ ایڈنبرگ گیا تھا تب سے اس کی ہر نماز قضا ہو گئی تھی۔
آج اس نے اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز کے ساتھ کیا تھا۔ صرف اسی نے نہیں، خان حویلی میں بھی سب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آرام کیا تھا، سوائے مالا کے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے مالا جاگ ہی رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر اب تک نہیں نکلی تھی۔ جب سے عارش اس سے دور ہوا تھا، مالا یہ نہیں جانتی تھی کہ عارش کے غیر موجودگی، اس کا نہ ہونا مالا کی زندگی پر اتنا اثر کرے گا۔ مالا مسکراتی بولتی پہلے بھی بہت کم تھی، لیکن اب کی بار جو چپ اسے لگی تھی، اس کے بعد اسے اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عارش لوٹے گا نہیں، وہ یہ مان چکی تھی کہ عارش دور جا چکا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ عارش نے کیا اس سے پہلا وعدہ وہ توڑے گا نہیں۔ وہ اس سے یقین میں وہ ہر دن کی طرح خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے چہرے پر کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتی، تو کبھی ان ہواؤں سے بیزار ہوتی وہ اپنا منہ پھیر جاتی، اپنے دونوں پیر صوفے پر رکھے، اپنی ٹانگوں کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے، اپنا سر گھٹنوں پر ٹکائے، وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ مالا کی کتابیں، اس کا آئی پیڈ اس تک پہنچ چکا تھا، اور اسی آئی پیڈ میں چلتا ہلکی سی آواز میں گانا سننے کے ساتھ ساتھ وہ عارش کی یاد میں اسے گنگنا بھی رہی تھی۔ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، دل ساڈا نہیں مٹی دا کھلونا، دل ساڈا نہیں مٹی دا کھلونا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ عارش کے ذکر پر اسے یاد کرتی مالا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی، جو نمی پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، لیکن گانے کے لیرکس کے ساتھ ساتھ دھیمی سی آواز میں نہ سنائی دینے والی آواز میں وہ گنگناتے ہوئے گا رہی تھی۔ اسے گنگنانے کے ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ آپ کب واپس لوٹ کے آئیں گے، اور کتنا انتظار کروں میں آپ کا؟ آپ کا کیا ایک وعدہ، اس وعدے میں کہا گیا ایک ایک لفظ اب مجھے اذیت دینے لگا ہے۔ مجھے آپ کو دیکھنا تھا، میرے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی خواہش جگا کر آپ کیسے مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے چلنا سکھائیں گے، مجھے کسی کے سہارے پر نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ ہی مجھے چھوڑ گئے۔ آپ تو مجھ سے محبت کے وعدے کرتے تھے، میری محبت کے دعوے دار بنتے تھے، پھر کیسے بیچ راہ میں مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ واپس آئیں گے، نہیں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنا کیا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی تو مجھے آپ کا احساس محسوس ہونے لگا تھا، آپ کی موجودگی، آپ کی خوشبو میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ ابھی تو میں آپ کو پہچاننے لگی تھی، آپ ابھی سے مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ آپ کب لوٹیں گے؟ جلدی آ جائیں نا واپس۔ مالا اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے، آنسوؤں کو اپنے کپڑوں میں چھپاتے ہوئے، دامن کو آنسوؤں سے بھگاتے روتے ہوئے ہر لفظ شدت سے بولتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ کسی روز آپ مکمل طور پر میری دسترس میں ہوں، کسی روز میں آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر ایسی محبت بھری دیوانہ بار نظروں سے دیکھوں کہ آپ کو دنیا کے سب سے حسین ترین مرد ہونے کا احساس ہونے لگے۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو تو نہیں دیکھ پاؤں گی، لیکن آپ تو میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر میری محبت کو سمجھ پائیں گے نا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھوں میں آئینے میں دیکھ کر آپ کو اس بات کی خبر ہو کہ آپ کی آنکھیں کس قدر گہری اور ظالم ہیں، کہ میں جن میں کوئی بھی آسانی سے قید ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ہونٹوں کی یہ جو مسکان ہے نا، یہ مسکان، یہ کس قدر قاتل ہے، جو کسی کو بھی نڈھال کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے آپ کو دیکھنے کی چاہ اتنی ہے کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے چاہے میری یہ عمر تمام ہو جائے، چاہے میرا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے،
چاہے میری سانسیں تک ختم ہو جائیں، میرے چہرے پر جھریاں آ جائیں اور میرے بال سفید ہو جائیں، میرا بدن اس قدر کمزور ہو جائے کہ میں چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاؤں، لیکن پھر بھی میری آپ کو دیکھنے کی چاہ ختم نہیں ہوگی۔ میری آنکھیں تب بھی فقط آپ کو دیکھنے کی ہی چاہت کریں گی۔ کیا آپ میری اس چاہت کو، میری خواہش کو مکمل نہیں کریں گے؟ خدا نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر اپنا کرم دکھایا تھا، مجھ پر اپنی رحمت برسائی تھی۔ مجھ میں بھی کسی کو دیکھنے کی خواہش نہیں تھی کبھی، پر آپ کو محسوس کر کے یہ خواہش میرے دل میں بسیرا کرنے لگی تھی کہ میں بھی آپ کو دیکھوں، آپ کے ساتھ اس دنیا کے نظارے دیکھوں۔ ابھی تو یہ دل خواہش کرنے لگا تھا، آپ نے پہلے ہی ان کا دم گھونٹ دیا۔ پلیز لوٹ آئیں عارش، میرے اندر کا صبر ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو روتے ہوئے یاد نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے آپ کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، میں مسکرا کے آپ کا نام لینا چاہتی ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ بے شک مجھے بینائی نہ دیں، پر میرے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں، مجھے کسی کے سہارے پر تو نہ چھوڑیں۔ میں آپ کا ہاتھ تھام کر اپنے قدم رکھ لوں گی، پر کسی کا ہاتھ تھام کر کسی پر خود کو بوجھ بنتا دیکھ نہیں پاؤں گی۔ یا تو لوٹ آئیں یا مجھے بھی بلا لیں۔ سنو، پلیز لوٹ آؤ نا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ تمہاری آواز سننے کو دل بے چین ہو گیا ہے، تمہاری یاد میں ایک ایک پل اذیت ناک لگتا ہے، تمہارے ذکر پر آنکھیں نم ہوتی ہیں، تمہاری یاد میں سانسیں تھم جاتی ہیں۔ ایک تمہیں دیکھنے کی خواہش نے مجھے ہر خواہش سے بیگانہ کر دیا ہے۔ سنو، پلیز لوٹ آؤ نا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ مالا اپنی بند آنکھوں سے اور زیادہ شدت سے روتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کا دل بس پھٹنے کی کگار پر تھا، بلکہ وہ اس وقت درد کے مارے پھٹ ہی رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد عباس بھی دوبارہ سو جاتا ہے۔ عطا، عباس دونوں بھی اس وقت اپنی نیندیں پوری کر رہے تھے کہ عباس کی پنچایت جانے کے لیے الارم بج پڑتا ہے، جس کی پہلی بیل پر ہی عباس کے بجائے ادا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ الارم بند کرنے کے لیے وہ اپنے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار ہی رہی تھی، وہاں فون نہ دیکھ ادا اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے عباس کی طرف موجود ٹیبل کی جانب دیکھتی ہے۔ وہاں پڑا عباس کا فون دوبارہ بج رہا ہوتا ہے کہ ادا اسے بند کرنے کے لیے بیڈ سے اترنے لگتی ہے، لیکن پھر اترتے اترتے رک جاتی ہے۔ صبح صبح اتنی محنت کون کرے، یہیں سے اٹھا لیتی ہوں، یہ تو ویسے بھی سو ہی رہے ہیں۔ عباس کو سوتا دیکھ دھیمی سی آواز میں بولتی ہوئی ادا گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھتی عباس کی جانب جھکتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاتھ فون تک پہنچتا اس سے پہلے عباس کا ہاتھ ادا کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید کیے ادا کو بیڈ پر گرائے عباس خود اس کے اوپر جھک جاتا ہے۔ عباس کی آنکھیں بھی مکمل طور پر نہیں کھلی تھیں کہ وہ ادا کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ عباس کی حرکت پر ادا حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے عباس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے عباس اپنی آنکھیں کھولنے لگتا ہے اور ادا سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ادا کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا کیا کر رہی تھی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ کر رہے ہیں اس وقت جو بھی کر رہے ہیں، عباس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ادا بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتی ہے۔ صبح صبح تم مجھ پر گندی نظر ڈال رہی ہو، گندی حرکتیں کر رہی ہو میرے ساتھ، مانا کہ تمہارا شوہر ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم صبح صبح مجھے چھیڑنا شروع ہو جاؤ۔
ادا کا ہاتھ جو عباس اپنے ہاتھ میں قید کیے ہوئے تھا، وہ ہاتھ ادا کے سر کی طرف لاتا بیڈ پر اوپر کی جانب بند کر دیتا ہے اور خود ادا کے اوپر جھکتے ہوئے اپنا وزن اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے۔ میں تو نہیں چھیڑ رہی تھی، میں تو بس فون بند کر رہی تھی، آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے اس لیے۔ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا کر رہا ہوں میں۔ ادا اپنی بات مکمل بھی نہیں کرتی کہ عباس اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ ہٹے میرے اوپر سے، اپنا سارا وزن میرے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ عباس کی چوڑی کسرتی باڈی کے نیچے ادا کا ننھا نرم و نازک سا وجود عباس کا وزن برداشت کرتا اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو برداشت کرو، جب فاصلے ختم کرنے ہیں تو وزن تو آئے گا ہی۔ اپنے سینے سے ادا کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی اس کے سر پر بیڈ پر پن کرتا عباس اس کے لبوں کو فوکس میں لیے جھکنے لگتا ہے۔ خان، نہیں۔ ادا کہتے ہی جلدی سے دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے عباس کے چہرے پر رکھ دیتی ہے اور اسے اپنے مزید قریب بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ سوری گائز، یہاں پہ نا مسٹیکس زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں بیمار ہوں، پھر آپ میرے ساتھ صبح صبح گندے کام کر رہے ہیں۔ گندے کام نہیں ہے بیگم، رومانس ہے۔ اور یہ بات اسے صبح صبح کرنے، اور رہی بات اسے صبح صبح کرنے کی، تو اگر ہم صبح کی شروعات اچھے طریقے سے کریں تو یہ تو ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ اپنے سر کو ہلاتے ہوئے ادا کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہے، اس کے لبوں سے پہلے اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اور پھر سیدھا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگتا ہے، جس کو محسوس کرتی ادا مسکرانے لگتی ہے۔ خان، چھوڑے مجھے، ابھی مجھے سونا ہے، تنگ نہیں کرے مجھے، میں تو بس آپ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اٹھی تھی، آپ تو میری نیند خراب کرنے کے چکروں میں ہیں۔ عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دور پیچھے کی طرف کرتے ہوئے ادا بولتی ہے، لیکن عباس اس سے دور نہیں ہوتا۔ ادا کے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں کی قید میں لیتا بیڈ پر پن کر دیتا ہے۔ اس طرح دور جانے کی کوششیں مت کرو، تم جانتی ہو نا کہ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جتنی کوشش دور جانے کی تم کرو گی اتنی شدت میں بڑھاتا جاؤں گا جو تم سے ناقابل برداشت ہوگی۔ جتنا مجھے تم پر غصہ ہے اتنے میں تو میں تمہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھ چھوڑنا چاہتا، تمہاری آواز بھی فی الحال نہیں سننا چاہتا، لیکن کیا کروں، تمہیں سامنے دیکھ کر خود پر قابو جو نہیں ہو پاتا مجھ سے۔ اب دور کرنے کی کوشش مت کرو مجھے، صبح صبح تمہاری آوازیں اس کمرے سے باہر جائیں گی تو تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ ادا کی گردن کو کچھ دیر کے لیے رہائی دیتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عباس بولتا ہے، کیا 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 مطلب ہے، غصہ کیوں ہے مجھ پر، میں نے کیا کیا ہے؟ فوراً سے بیشتر اٹک کے پوچھتی ہے۔ بہت کچھ کیا ہے، کیا کیا بتاؤں؟ عباس کہتے ہوئے ادا سے دور ہو جاتا ہے، بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھتا اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے کہ اتنے میں عباس کے کندھے کے پاس بیڈ پر ادا اٹھ بیٹھتی ہے۔ خان، کیا ہوا، غصہ کیوں ہے؟ مجھے پنچایت جانا ہے، ناشتہ کر کے دوائی لے لینا، سائڈ ڈرار میں رکھی ہیں تمہاری ساری دوائیاں۔ ادا کی بات کو نظر انداز کرے اپنی بات مکمل کرتا عباس الماری سے کپڑے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ ادا کا دل کچھ اسے بنانے لگا تھا۔ عباس کا بدلہ رویہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ میری نیندیں اڑا کر میرے ہی کمرے میں میرے ہی بیڈ پر کتنے سکون سے سو رہے ہیں، ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو، امایا کہتے ہی سائڈ ٹیبل کا پڑا فل پانی کا ٹھنڈے پانی کا جگ اٹھائے جو کچھ دیر پہلے ہی وہ خود برف ڈال کر پانی
یک ٹھنڈا کر کے لاتی ہے، جگ کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے اسے آریان کے اوپر ڈالنے لگتی ہے۔ صرف سر پر ہی نہیں، اس کے چہرے سے لے کر اس کے پیٹ تک اسے مکمل طور پر بھگا دیتی ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں اچانک سے آریان سبکی لیتے ہوئے بیڈ پر اٹھ بیٹھتا ہے۔ صبح بخیر مجازی خدا۔ امایا مسکراتے ہوئے ٹیبل پر جگ واپس رکھتی ہلکا سا سر جھکائے بولتی ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ آریان گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولتا ہے، اپنے شوہر کے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کریں، ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے نا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، انہیں وقت پر اٹھانا، کھانا دینا۔ تو میں بھی بس اچھی بیوی بننے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو اٹھایا ہے، اب میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی۔ امایا چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے ایک بار پھر اپنا سر جھکائے بولتی ہے، جس کو دیکھ آریان حیرانگی سے جھٹکا کھا کے بیڈ پر گرتا ہے۔ اس طرح بدلہ لینے کا ارادہ ہے؟ بڑی آنکھیں کھولے بڑی بڑی آنکھیں کھلے منہ کے ساتھ امایا کے چہرے کو دیکھ حیران انداز میں پوچھتا ہے، بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ شوہروں سے بدلہ تھوڑی لیا جاتا ہے، ان کا تو بس جینا حرام، میرا مطلب ہے کہ ان کا تو بس خیال رکھا جاتا ہے، ان کی تو عزت کی جاتی ہے، ان سے بدلے تھوڑی لیے جاتے ہیں۔ نہ نہ نہ، میں بدلے لینے والی لڑکی ہوں بھی نہیں۔ میں نے آپ کے لیے کپڑے نکال دیے ہیں، جلدی سے شاور لے کر کپڑے۔ شاور؟ وہ تو آپ لے چکے ہیں۔ امایا کہتے کہتے خود ہی رک جاتی ہے اور اپنی بات درمیان سے کاٹے وہ آریان کا بھیگا وجود دیکھ کر گہری سانس بھرتی ہے۔ کپڑے چینج کر کے نیچے آ جائیے گا، میں نیچے آپ کے لیے ناشتہ لگا رہی ہوں، مطلب سب کے ناشتہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے، تو آ جائیں آپ بھی جلدی سے۔ امایا ایک بار پھر مسکراتے ہوئے ہلکا سا سر جھکائے بولتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھانے کے لیے جھکتی ہے کہ آریان فوراً سے پیچھے کی جانب بیڈ سے اتر کھڑا ہوتا ہے اور امایا سے دور ہو کر۔ آریان کی حرکت پر امایا حیرانگی سے اس کو دیکھتی ہے، جو پانی دوبارہ گرنے کے ڈر سے دور کھڑا تھا۔ اسے ڈر پانی گرنے کا نہیں تھا، اب پانی کے ساتھ ساتھ جگ بھی اس پر نہ برس پڑے اس بات کا لگ رہا تھا۔ مار نہیں رہی میں آپ کو، یہ خالی ہو گیا ہے نا، تو بس اٹھا رہی تھی میں، پینے کے لیے پانی بھرنا ہے نا اس میں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ امایا سنجیدہ ہو کر بولتی ہے، لیکن جانے کے لیے جیسے ہی پلٹتی ہے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ خود بخود چھا جاتی ہے۔ آریان کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ امایا کے دل میں سکون کی لہر دوڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتی دروازہ بند کرتی ایک بار مڑ کر دوبارہ آریان کی طرف دیکھنے لگتی ہے، جو اسی جگہ کھڑا حیران کن انداز میں دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ آریان کو خون اترتی نظروں سے دیکھتی غصے میں دروازہ بند کرتی ہے اور سیدھا نیچے ہال کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ یا اللہ خیر، اب کیا کرے گی یہ میرے ساتھ؟ بند دروازے کو دیکھ آریان دبے دبے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے مسلسل نظریں دروازے پر جمائے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ امایا اور ادا دونوں ہال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، بھی اماں کے ناشتہ تیار کرنے کا انتظار میں، بہت ناشتہ تیار کریں اور وہ دونوں لگا تاکہ وہ ناشتہ تیار کریں اور وہ دونوں لگا سکیں۔ اس لیے جب سے ادا ہال میں آ کر بیٹھی تھی تب سے وہ خاموشی سے بار بار اپنی نظر اپنے کمرے کی جانب اٹھا رہی تھی عباس کو دیکھنے کے لیے، لیکن عباس ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ صبح صبح اتنا موڈ خراب کیوں لگ رہا ہے؟ ادا کو کب سے خاموش دیکھ امایا اب اس سے پوچھ بیٹھتی ہے، تمہارا خان بابا؟ کیا ہوا بابا کو؟ ادا اپنی بات مکمل بھی نہیں کرتی کہ امایا پہلے ہی پوچھ پڑتی ہے، وہ غصے میں ہیں، اور کیوں ہیں وہ میں نہیں جانتی، لیکن میں ان کا غصہ ختم کیسے کروں؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہو گیا نا۔ مجھے پتا ہوتا کہ میرے اصل بابا اور خان بابا
اور خان میں آپس میں دشمنی ہے تو میں کچھ اور سوچ لیتی، کچھ اور کر لیتی، لیکن دوبارہ خان کی موجودگی میں، خان کی زندگی میں آنے کے بعد کبھی بھی اپنے بابا سے ملنے نہیں جاتی، اپنے جا کر وقت کو پیچھے بھی نہیں لے جا سکتی، اور نہ اس بات کو لے کر کچھ کر سکتی ہوں، لیکن خان کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم مجھے کوئی آئیڈیا دو جس سے تمہارے خان بابا کا غصہ جھٹ سے دور کر سکوں۔ آئیڈیا چھوڑیں، میں تو کہتی ہوں ہم لوگ دم والے بابا کے پاس چل کر ان شوہروں پر تعویذ کروا کے آ جاتے ہیں۔ ایک آپ کا ہے جو غصے میں ہے، اور ایک میرا ہے جو فی الحال میرے غصے سے ڈرا ہوا ہے، لیکن کب پتہ ان کا بھی میٹر گھوم جائے۔ شوہروں کا تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ اپنے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے امایا ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ امائی کی بات پر ادا کے دماغ میں بھی ایک خیال آتا ہے جس کو بتانے کے پتہ جلدی سے اپنے جس کو بتانے کے لیے ادا جلدی سے اپنے صوفے سے اٹھ کر امائی کے پاس آ بیٹھتی ہے۔ کیا وہ محبوب آپ کے قدموں والا وہ ٹائپ کا تعویذ ملے گا ہمیں؟ ادا تجسس بھرے انداز میں بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہی مل جائے، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بابا جب بھی دم کرتی نا بہت پاورفل کرتا ہے، ان کے آگے کوئی نہیں بچ پاتا۔ تو کیا ارادہ ہے، چلے کیا؟ امایا خوشی سے بھرپور انداز میں ادا کی طرف مکمل توجہ کرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ کہتی ہے۔ امائی کی آنکھوں کی شرارت ادا کی آنکھوں میں بھی جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے چہرے پر خوشی سے بھرپور انداز میں بڑی بڑی مسکراہٹیں سجائے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ لیکن اگر محبوب کو زیادہ ہی قدموں میں آ گیا پھر کیا کریں گے؟ مطلب؟ ادا بولتی ہے کہ امایا تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہے۔ مطلب اگر محبوب ہم سے ہی چپکا رہا اور ہم کو یہاں سے وہاں نہ جانے دیا پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسے تو محبوب گلے پڑ گیا نا، ہم تو انہیں اپنے پاس اچھا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم سے کبھی لڑائی نہ کریں، ہم پر غصہ نہ کریں، کبھی غصے والی نظروں سے ہمیں دیکھے بھی نہ۔ لیکن اگر الٹا ہو گیا، وہ اتنا اچھا بن گئے کہ ہم سے ہضم ہی نہ ہو پائے، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ ادا بولتی ہے کہ امائی کے چہرے کی مسکراہٹ اسی لمحے اس کے چہرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی ہم نے ان پر تعویذ نہیں کروائے ہیں تو وہ اتنے زیادہ کبھی کبھی سویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہی ہضم نہیں ہوتا۔ اگر تعویذ کروا دیے پھر کیا بنے گا ہمارا؟ نہیں نہیں، رہنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعویذ والے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے شوہر ہم پر کبھی غصہ نہ کریں، کبھی لڑائی نہ کریں، اور جو ہم بولیں وہ چپ چاپ مان لیں، اور ہمیں ڈھیر سارے پیسے بھی دیں۔ ہم نماز میں دعا کر لیں گے، 5 منٹ کی دعا کو ہم 15 منٹ کا کر لیتے ہیں، ہے نا؟ یہی کر لیتے ہیں۔ اور مایا جلدی جلدی بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی ہے اور گہری سانس بھرتی ادا کے چہرے کی طرف خاموش نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ ہم لوگ ساتھ نماز پڑھیں گے اور اب دعا بھی ساتھ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں نا 40 بار آمین بولنے پر دعا قبول ہوتی ہے، ہم دونوں مل کر آمین کی تسبیح پڑھیں گے۔ ایسے کیسے نہیں ہمارے شوہر سیدھے ہوتے؟ تو تو, تو مجھے سیدھا کرنا نہیں آتا کیا؟ مطلب بیوی ہوں تو کیا کچھ بھی کرمنل بھی ہوں، گینگسٹر دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، اچھے اچھے کو سیدھا کیا ہے میں نے، یہ خان کیا چیز ہے؟ ادا بھی گہری سانس لیتی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ایک ادا سے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولتی ہے۔ لیکن اگر میرے والے کو بھی سیدھا کرنا پڑا تو ان کو بھی کر لیں گی کیا؟ ادا کی بات پر امایا معصوم نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیوں نہیں؟ کوئی تمہیں کچھ کہہ کر تو دکھائے، تمہاری بہن ہے نا، سب کو سیدھا کر دوں گی میں، چاہے وہ تمہارا شوہر ہو
یہ تمہارا باپ، اب کرنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری بہن آ چکی ہے تمہاری زندگی میں، سب کو لائن پر لے آؤں گی، ڈونٹ وری، ادا کہتے ہوئے مسکرا کر خوشی سے بھرپور انداز میں امائے کو اپنے گلے سے لگا جاتی ہے۔ امائے بھی خوشی سے بھرے انداز میں ادا کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ دونوں بہنیں آج پہلی بار زندگی میں ایک دوسرے کے گلے سے لگی تھیں۔ وہ چہروں سے مختلف تھیں لیکن حرکتوں میں ایک جیسی تھیں، ایک دوسرے سے دور تھیں لیکن ایک دوسرے کی طرح عادتیں ان دونوں میں تھیں۔ دونوں بہادر تھیں، بے خوف تھیں اور بلا کے خوبصورت تھیں، اور سب سے بڑھ کر وہ دونوں دل سے محبت کرنے والی تھیں۔ جس رشتے کو بناتی دل سے نبھاتی تھیں۔ قسمت نے انہیں ایک دوسرے سے جلدی ملوایا تو نہیں، ایک دوسرے سے ہمیشہ دور رکھا، لیکن اب جب انہیں ایک دوسرے سے ملوایا گیا تھا تو یہ خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا احساس جس سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا تھی ہی نہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے آس پاس ہی تھیں۔ جیسے امایا اور ادا دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگی، دوسرے کو اپنی باہوں میں قید کیے خاموشی سے مسکرا رہی تھیں کہ اتنے میں بھی اماں کی بلند آواز آتی ہے جس پر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہیں۔ چلو چلو، اب ہمارا مدد کرو، اپنی پلاننگ بعد میں کر لینا، تم کو دیکھتا نہیں ہے ایک بزرگ خاتون کب سے کچن میں لگا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ آ کر مدد کر دیں، چلو بہت باتیں ہو گیا تم دونوں کا، اٹھو اور ناشتہ لگاؤ، ہم تھک گیا ہے۔ بھی اماں ہاتھ سے اپنی جانب دونوں کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہیں۔ ان کی بات پر ادا اور امایا کچھ بھی کہنے کے بجائے ہنستے ہوئے صوفے سے اٹھتی، ناشتہ لگانے میں بھی اماں کی مدد کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر میں ہی آریان بھی فریش نیچے ہال میں آتا ہے جہاں نیچے ادا اور امایا ناشتے کی ٹیبل لگا رہی ہوتی ہیں۔ بھی اماں کے ساتھ مل کر آریان جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے، اس کی نظریں سیدھا امایا پر جاتی ہیں جو اسی کے آنے کے انتظار میں کب سے سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صرف امایا ہی نہیں، ادا کی بھی نظریں مسلسل سیڑھیوں سے اوپر موجود اپنے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں، عباس کے آنے کے انتظار میں۔ لیکن عباس تھا جو ابھی تک آ ہی نہیں رہا تھا، ورنہ وہ کبھی تیار ہونے میں اتنی دیر نہیں لگاتا تھا۔ تمہارے والا تو آ گیا، میرے والا کہاں رہ گیا ہے؟ ادا دھیمی سی آواز میں امائے سے پوچھتی ہے۔ ایک کام کریں، آپ اپنے والے کو دیکھ کر آ جائیں، تب تک میں ذرا اپنے والے کی سانسیں خشک کر لوں۔ یہ موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا نا، کبھی کبھی تو شوہر ڈرتا ہے، مجھے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ضرور گڑیا، ادا امایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتی فوراً سے اپنی فراک کو ہاتھ میں پکڑے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگتی ہے کہ راستے میں ہی آریان ادا کا راستہ روکے اسے روک دیتا ہے۔